बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन, हुकूमत ने चैलेंज किया था कि बानी पीटीआई इमरान खान को जेल में हर किस्म की सहूलत है, जबकि इमरान खान ने कहा था, उनकी बहनों ने कहा था कि उनकी जिंदगी को खतरा है इमरान खान की और मुल्क के अहम अदारों पर उन्होंने निशानदेही की थी, ये जिम्मेदार होंगे। बदकिस्मती ये है कि पिछले हफ्ते ख्वाजा आसफ वजीर दफा ने चैलेंज किया था खातून एंकर को, अलीना शिंगरी को, कि आप जाके खुद हालात देख के स्टूडियो में बैठते हैं। जब वो गई तो उन्हें मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई, उनकी फहरिस्त में नाम भी था। और गुज़श्ता रोज हमारे दोस्त सुनो टीवी पर प्रोग्राम करते हैं अतर कासमी, उनका फहरिस्त में नाम था। जब वो गए तो उन्हें मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी गई। कहा जाता है कि इमरान खान से मुलाकात की लिस्ट में नाम होने के बावजूद अतर काज़मी को भी इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। अमले ने मेरे नाम की तस्दीक की और कहा कुछ देर इंतजार करे, अतर काज़मी साहब कहते हैं। और मैं कई घंटे इंतजार करता रहा, कई घंटे बारिश में इंतजार, मगर बाद मतला किया गया कि मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। हाँ, वक्त तो खत्म हो चुका है, इस हुकूमत का भी खत्म हो चुका है, लेकिन ये कब जाती है ये नहीं पता। नाज़रीन, दूसरी तरफ हफीज पाशा जो साबक वजीरे खजाना है, उन्होंने मुल्क में होने वाली संगीन सूरत हाल से आगाह किया है। काश हुक्मरान आंखें खोले और मुल्क की में अपने मुखालफिन को कुचलने के लिए, अदलिया को फतह करने के लिए, साफत को खत्म करने के लिए अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन को फरोग देने वाले हुक्मरान मुल्क का भी सोचे। हफीज पाशा साहब ने क्या फरमाया, साबक वजीर खजाना है, जो लम्हा फिक्रिया है, उन्होंने किसानों की हालत पर जो इजहार किया है वो सुनिए, आप अपनी कान से सुनिए। मैं आपको एक आदाद शुमार पेश करूंगा, सुन के जिसको देख कर रिसर्च करके जब मुझे पता चला तो मैं आपको क्या बताऊं, मुझे इतना अफसोस आया कि मैं बता नहीं सकता। हमारे किसान इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं। आपको पता है कि कीमतों को कम होने की वजह से खास तौर पे गंदम वगैरह की पिछले साल आप 36% कम हुई कीमतें, इसलिए कि प्रोक्योरमेंट नहीं हुआ। आपको अंदाजा है कि पिछले साल हमारे किसानों की आमदनी जो है क्रॉप से खास तौर पे 2000 अरब कम हुई है, 2000 अरब कम हुई। इस हद तक नुकसान हुआ है हमारे किसानों को, उस बात का बेपनाह अफसोस है हमें। और इसके नतीजे में आने वाले फसलें जो हैं उसमें बहुत मुश्किलात आएंगी, इसलिए जो उनके पास पैसे की कमी हो चुकी है। हफीज पाशा साहब कह रहे हैं किसानों की आमदन में 2000 अरब कमी हुई है, जबकि अरबों रुपए की करप्शन पंजाब में शिकायत जुबान ज़दे आम है। बारिश पर हम बात करेंगे। बारिश तो एक आसमानी आफत है, उसमें किसी एक हुकूमत को जिम्मेदार ठहराना तो यकीनन मुनासिब नहीं, और ना ही मैं इस किस्म की गैर जिम्मेदारी करूंगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ हफीज पाशा एक जगह और फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान में 15 से 20 साल के 1,80,00,000 नौजवान फारग बैठे हैं। ये एक ऐसा तूफान है बेरोजगारी का, अगर आया तो हुकूमत के बड़े बड़े महल तिनकों की तरह बह जाएंगे। जैसे आज चकवाल में रेन एमरजेंसी में बारिश में 400 मिलीमीटर में गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, घरों का सामान तिनकों की तरह गाड़ियां बिखरती हुई नजर आई। हफीज पाशा साहब ने क्या फरमाया, आप ये खुद सुने कि इस मुल्क में हुक्मरान हमारे मैंडेट चोर हुक्मरान, अदलिया को कब्जा करने वाले हुक्मरान, साफत को फतह करने वाले हुक्मरान, इंसानी हकूक को खत्म करने वाले हुक्मरान, अपनी जात में मगन अरबों रुपए के बैरून मुल्क सासे बनाने वाले गरीब को किस हालत में रख रहे हैं। हफीज पाशा साबक वजीर खजाना और एक नहायत पढ़े लिखे और मुहिब्बे वतन पाकिस्तान क्या कह रहे हैं, सुनिए। हमने जो रिसर्च किया है उससे एक बहुत ही परेशान कुन बात साबित हुई है। उसमें यह है कि एक तो मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि हमारे पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस ने वाज़ेह किया है कि बेरोजगारी का पैमाना 22% है, जो तारीख का सबसे ऊंचा लेवल है जी। दूसरी तरफ
بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو نوجوان جن کی عمر 15 سے 24 سال کی ہے، ان میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جن نہ تو لیبر فورس میں ہیں یا تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں آئیڈل یوتھ۔ پاکستان میں آئیڈل یوتھ کا لیول جو ہے وہ 18 ملین تک پہنچ چکا ہے۔ یہ بہت ہی بڑا لیول ہے، یعنی کہ اس ملک میں آپ سوچئے کہ 1,80,00,000 نوجوان کچھ نہیں کر رہے۔ اس کے نتیجے میں بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے سوچا ہے کہ پاکستان میں تو ہمیں اپرچونٹی نہیں مل رہی ہے، نہ تو ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں نہ ہم کام کر رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ باہر جا کے کسی طرح سے کچھ نہ تو کچھ حاصل کر لیں۔ تو یہ جو آپ کا لیول ہے آئیڈل یوتھ کا، یہ بہت پریشان ہے۔ ناظرین، 1,80,00,000 نہ تعلیم حاصل کریں نہ ہنرمند ہے، بے روزگار ہے۔ بے روزگاری کا یہ طوفان، لا قانونیت کا یہ ظلم اس حکومت کو بہائے گا، اور حکومت کو اس کی سنگینی کا اندازہ نہیں ہے۔ آج عطر کاظمی کو نہیں ملنے دیا، رینا شنگری کو نہیں ملنے دیا، سابق وزیر اعظم کو گرفتار کر لیا، یاسمین راشد موت کے ساتھ لڑ رہی ہے، صحافیوں کو نوکری سے نکالا جا رہا ہے، ججوں کو انصاف نہیں مل رہا، وزیر اعظم سب اچھا کہہ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کی تعریف کر رہے ہیں، اور ملک اس وقت دنیا میں جمہوریت میں سب سے آخری نمبر پر، انسانی حقوق میں سب سے آخری نمبر پر، اور کہ ظلم کی یہ داستان، جب ملک میں ظلم حد سے زیادہ ہوگا تو آفات آتی ہیں، قصور حکمرانوں کا ہو، لیکن تیز بارش ہو تو غریب کی جھونپڑی اڑے گی، طوفان آئے، زلزلہ آئے تو غریب کا جھونپڑی اڑے گی، امیر کے محلات محفوظ رہتے ہیں۔ امید ہے کہ اس پہ حکومت کوتاہی نہیں کرے گی اور پوائنٹ سکورنگ نہیں کرے گی۔ کے پی کے میں چند لوگ دریا میں بہہ گئے، وہ افسوسناک واقعہ ہے، اس پر تو وزیر پنجاب کی وزیر بڑی چتر چتر کر رہے تھے، لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں انسانی ہمدردی کرنی چاہیے۔ ناظرین، عورت کارڈ اب کیوں نہیں ہو رہا؟ عمران خان کی فیملی ہو یا مسلم لیگ نون کا کوئی لیڈر ہو، مریم بھی قابل احترام ہے، اس سے زیادہ قابل احترام پیپلز پارٹی کی خواتین ہے، مولانا فضل الرحمان کی ہے، لیکن پاکستان میں کچھ لوگوں کو آزادی ہے دوسروں کی پگڑی اچھالنے کی، اور کسی کو تھوڑی سی بات کرنے میں پیکا ایکٹ پہ چاچا گرفتار ہو جاتا ہے، 2 دن تھانے اس کو گرفتار رکھتے ہیں، اس کی چترور کرتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، اپنی مرضی کا بیان دلاتے ہیں، لیکن وہ بیان حکومت کے اربوں روپے کی پبلسٹی سے زیادہ لوگوں نے سنا۔ جبر اور فسادیت سے سرکاری پیسوں کے 2,000 اشتہار اخبار کی شائعت نہیں ہے، 2 کروڑ کے اشتہار دینے والے حکمران۔ حفیظ پاشا کا یہ تو سنیں، 1,80,00,000 نہ پڑھتے ہیں نہ ہنرمند، بے روزگار ہیں، لاکھوں لوگ ملک سے جانا چاہتے ہیں، کسان رو رہے ہیں۔ پہلے گندم سکینڈل آیا، کسان کی کمر توڑی گئی، پھر شوگر ایکسپورٹ کی گئی، اربوں روپے خربوں روپے کمائے گئے، پھر امپورٹ کی گئی، پھر اربوں خربوں روپے کمائے گئے۔ کیا حکمران صرف اور صرف عوام دشمن پالیسی ہے؟ کیا عدلیہ کو فتح کر کے حکمران کامیاب پالیسی بنا رہی ہے؟ کیا ملک کو دیوالیے کی طرف لے جا کر صرف اشتہارات میں سب اچھا کہہ کے اس میں عوام کو حکومت کی مقبولیت؟ اسی وجہ سے پاکستان کی سب سے غیر مقبول موجودہ حکومت ہے، اتنی تو کوئی نگران حکومت نہیں ہوتی۔ انوار کاکڑ کے دور میں کرپشن کے انبار لگے، وہ توشہ خانہ کے ہزاروں گفٹ لے گئے نگران وزیر اعظم، لیکن انہی کا کیا دھرا یہ ہے۔ خیر ناظرین، دوسری طرف اب سیاسی حالات پر کچھ آ جاتے ہیں۔ بانی پی ٹی اے عمران خان کو آج پھر ملاقات نہیں کرنے دی۔ 5 اگست کو تحریک چلاتے ہیں یا نہیں چلاتے، پنجاب کی اہم شخصیت نے، پولیس اور بیوروکریسی جو گروپ بازی کی شکار ہے، جس میں سیاست دانوں سے زیادہ گروپ بندی ہے، ایک دوسرے کی مخالفت ہے، پنجاب کی اہم شخصیت نے کہا جس ضلع سے خاتون ہو، بزرگ ہو، بچہ ہو، جس نے موومنٹ کرایا، انہیں نشان عبرت بنا دو۔ پرامن احتجاج تو پیپلز پارٹی بھی کرتی رہی، جمہوری حق تھا، ایم کیو ایم نے بھی کیا، جمہوری حق تھا، جماعت اسلامی ہر تیسرے دن کرتی ہے، وہ تو ہے ڈرامہ ہی ہے۔
وہ ان بھی کرتی ہے، ساری جماعتیں کرتی ہیں، مسلم لیگ نون بھی کرتی ہے، لیکن اب جمہوریت پر، اختلاف رائے پر، جبری گمشدگی، تشدد، ظلم، زیادتی، حکومت کو یہ ایسا چارج شیٹ ہے کہ جب یہ اگلے الیکشن میں جائیں گے تو انہیں امیدوار نہیں ملیں گے۔ ناظرین، 2-3 روز قبل عالیہ حمزہ جس نے پاکستان تحریک انصاف کو نہایت مترک کیا، اس پر تنقید کی گئی، انہیں ہٹانے کی چیز کی گئی۔ سلمان اکرم راجہ جیسے جو سیکرٹری جنرل ہیں، بڑے سوبر آدمی ہیں، وہ بھی جذباتی ہو گئے۔ انہوں نے عالیہ حمزہ کے بارے میں سخت لہجے میں غصے میں کہا، جو کہ شاید نامناسب تھا۔ انہوں نے کہا مجھے رات تک پتہ نہیں تھا کہ مرزا فریدی کے گھر جا رہے ہیں، بہت سے اراکین کو پتہ نہیں تھا، دولت سینٹ کا ٹکٹ دینے کا معیار نہیں ہونا چاہیے، اگر کسی نے مشکل وقت میں ساتھ نہیں دیا تو وہ ٹکٹ کا حقدار نہیں ہے، تو پھر افریدی کو ٹکٹ کیوں دے رہے ہیں؟ وہ تو لوگ کہنے اربوں روپے دے رہے ہیں۔ 26 نومبر کو 12 لوگ شہید ہوئے، ان میں کسی بیوہ کو، کسی غریب کی ماں کو دے دو، پتہ چلے کہ تحریک انصاف انصاف کی پارٹی ہے۔ عمران خان جیل میں کیا گئے؟ چند لگڑ بگڑ مفاد پرست لوگوں کے موجے لگ گئی۔ اگر یہ طریق کامیاب ہونی ہے تو جنہوں نے عمران خان کے نام پہ ووٹ لیے، جو عمران خان کی حکومت میں وزیر رہے، مشیر رہے، اہم عہدوں پہ رہے، زلفی بخاری کو پاکستان آنا چاہیے، وزیر رہے، خوب موجے کرتے رہے، ان کا رنگ روڈ سکینڈل پہ آیا۔ اگر عمران خان اگر 23 مہینے سے گرفتار ہو جاتے ہیں تو زلفی بخاری باہر موجے کیوں کرے؟ ہاں، شہزاد اکبر بھی آئے، موجودہ اگر 300 کے قریب، 250 سے 300 ایم پی ایم این اے اور پی ٹی اے کے سینیٹر ہیں، عوام سے قربانی مانگنے کے لیے یہ اندر جائے۔ اگر عمران خان، شہباز گل، ان پر بہت زیادہ ظلم ہوا، عبرتناک ان پر تشدد کیا کہ ان کا نہ آنا نہیں بنتا، انہوں نے بہت قربانی دے دی ہے۔ لیکن زلفی بخاری اور شہزاد اکبر تو 2-2 گھنٹے کی پریس کانفرنس کرتے تھے، کرنل میں آئے، عوام سے قربانی مانگے، ایم پی ایم این اے کو اب آگے آنا ہوگا، عوام نے قربانیاں دے دی، عوام کی قربانیاں نہیں، اب لیڈرشپ آگے نہ آئی تو اس پہ عمران خان کو اسٹریٹجی بنانا ہوگی۔ یہی حکومت اور ملکی مفاد میں بہتر ہے، ملک حکمرانوں سے نجات ڈرانے میں ہی پاکستان کی بہتری ہے۔ شاید تحریک انصاف میں بھی کچھ لوگ عمران خان کی جیل میں کیونکہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی، نجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، علی امین گنڈا پور ٹائپ لوگ، اور بھی کچھ مفاد پرست ہیں، حافظ فرد طاقتور حلقوں سے ملے ہوئے ہیں، لاہور سے ایم پی، آج تک انہوں نے 200 بندے کا جلوس نہیں نکالا، 2000 بندے کا جلوس نہیں نکالا، عوام سے قربانیاں دینے کے لیے جو عمران خان کے دور میں گزرا رہے یا اب عمران خان کے نام پر ووٹ ملے، انہیں آنا چاہیے۔ آخر میں سلمان اکرم راجہ سوبر آدمی ہے، عالیہ حمزہ کے بارے میں شاید انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے غلط کہا، جس پر علی ظفر بسٹر نے کہا، انہوں نے کہا اپنے سلمان اکرم سیکرٹری جنرل نے کہا کہ گزشتہ روز کچھ لوگوں نے غصہ دلوایا، پلانٹڈ لوگ بھیجے گئے، مجھ پر حملہ آور تھے، اس لیے میرا رد عمل سخت ہو گیا، لیکن اصولی طور پر ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میڈیا نے صرف ایک کلپ چلایا، جو میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ نہیں دکھایا۔ سلمان اکرم راجہ کے گزشتہ روز سخت لہجے پر افسوس۔ اچھی بات، اپنی غلطی ماننے والے ہی اصلاح کرتے ہیں، غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، صحافیوں سے بھی ہوتی ہیں، یہ کوئی بات نہیں، غلطی کر پر غلطی کو دہرانا بلنڈر ہوتا ہے، وہ ناقابل معافی ہوتا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف حکومتی دعوے کے مطابق اعزاز سید کے دعوے کے تحت ٹرمپ 18 تاریخ کو پاکستان کا دورہ کریں گے، جبکہ برطانیہ کا کہنا ہے کہ ٹرمپ 17 اور 19 تاریخ تک یو کے یعنی کہ برطانیہ کا دورہ کریں گے۔ اب کیا کرنا ہے؟ ویگو میں ڈال کر لے آتے ہیں ٹرمپ۔ یہ عدیل راجہ جو عرشہ شریف کے پروڈیوسر تھے، انہوں نے کہا ٹرمپ آنا ہے نہیں آنا، ہم نے بھی کنفرم کرنے کی کوشش کی، لیکن اعزاز سید ایک معتبر نام ہے، لیکن حکومت اور انٹرنیشنل میڈیا اس کی تصدیق نہیں کر رہا، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، پنجاب کے مختلف علاقوں میں رین ایمرجنسی بارشوں کی وجہ سے نافذ کر دی گئی اور انتظامیہ کو عوام کو بذریعہ سائرن اور اعلانات سے آگاہ رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز پنجاب کی۔ دوسری طرف ناظرین، عامر متین نے کہا ہے کہ جنید اکبر نے ذمہ داری تو دی مگر گنڈا پور کے ہوتے ہوئے اسے اعتبار نہیں مل سکتا۔ جو یہ نانا کو ذمہ داری تو دی گئی لیکن علی امین گنڈا پور کے ہوتے ہوئے ان سے تعاون نہیں کیا جا رہا، وہ بیچارہ گلیوں بازاروں میں احتجاج تو کروا رہا ہے،
مگر اسے کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ جو اپنے گاؤں کو نہیں چلا سکتا اسے پورا صوبے کی ذمہ داری دے دی گئی ہے۔ گنڈا پور کو نکلنے نہیں دے گا، گنڈا پور آپ کو نکلنے نہیں دے گا۔ اس کے بعد تو پھر جیل ہی ہے خان صاحب۔ یعنی کہ جنید اکبر کے لیے جو عمران خان کی رہائی کے لیے پروٹیسٹ کرتا ہے تو علی امین گنڈا پور اس اراکین اسمبلی KPK میں پاکستان فنڈ کر دیتے ہیں، انتظامیہ کے ذریعے ان کو تنگ کرتے ہیں۔ یہ الزام جنید اکبر اور پاکستان تحریک انصاف کے تیمور جھگڑا نے کیا ہے۔ عمران خان کو چاہیے، انہوں نے 3 روز قبل کہا تھا کہ پارٹی اپنے اندرونی اختلافات فوری طور پر ختم کرے ورنہ وہ پارٹی سے نکال دیں گے۔ ملک میں سیاسی امن لانے کے لیے آئین اور قانون کی حکمرانی ہے، اور کیا 5 اگست کو حکومت کے خلاف تحریک چلتی ہے تو اگر PTI کی لیڈرشپ MP MNA اور ماضی میں وزیر رہنے والے عمران دور میں اگر وہ آگے نہ آئے تو تحریک عوام کی قربانی ہے اب زیادہ نہیں ہوگی۔ عوام نکلنا چاہتی ہے لیکن لیڈرشپ کی منتظر ہے، لیکن لیڈرشپ کچھ مکا کے موڈ میں لگتی ہے، کچھ لیڈر، سارے نہیں۔ جو صورتحال تھی بتایا، اللہ تعالیٰ پاکستان کو موجودہ بارشوں سے محفوظ رکھے، جن کے گھر تباہ ہوئے ہیں حکومت کو ان کی مکمل مدد کرنی چاہیے۔ طوفانی آفات میں سیاست سے زیادہ انسانی خدمت پر زور دینا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔